जवान मौतों का सिलसिला आम हो गया है और 1 महीने बाद आ रहा है डाटा, उसमें डिलीट लिख दिया अल्लाह ने तो डिलीट हो जाएंगे सब, जिसका भी नाम लिख दिया। आप अफगानिस्तान की हिस्ट्री उठा के देखें, कभी उस पर किसी हुकूमत ने फतेह मुकम्मल नहीं कर पाई। इतना सारा जुल्म हुआ हमारे भाइयों पे फलस्तीन में, सब सोच रहे थे कि यार कोई बोले, क्यों नहीं बोला कोई, जबकि सहाबा रज़ियल्लाहु ताला इनके पास तो जब हमारी खिलाफत थी मुसलमानों की, तो कोई गैर मुल्क में से गैर ईमान वाला भी अगर खत लिख देता था कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा, तो सहाबा अपनी फौजी दस्ते पहुंचा के और वहां पर अदल और इंसाफ कायम करवा देते थे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क़ाल तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। क़ाल तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। क़ाल तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। तमाम तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जो तमाम जहानों का पालने वाला है, जिसने हमें कुरान दिया हमारी रहनुमाई के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में पहली आयत में हमारे को हमारा मकसद बता दिया और हमारे हिदायत का ज़रिया बता दिया। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह वाली आयत जब पढ़ी जाती है, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ईमान की तकाज़े बता दिए कि ईमान बिल गैब लाने वाले लोग कामयाब हैं। अब हिदायत पे कौन लोग हैं कि जो वो इस कुरान पे चले। जो लोग इस कुरान पे अमल करते हैं वही असल हिदायत याफ्ता लोग हैं। कुरान कहता है कि हर नफ्स को एक दिन मौत का मजा चखना है, और मौत ऐसी हकीकत है कि कोई भी फिरका हो या कोई भी मजहब हो, इसमें किसी को आपसे इख्तिलाफ नहीं है। तमाम मजहब और तमाम फिरका इस चीज़ पे इत्तेफाक रखते हैं कि हाँ, मौत एक दिन आती है और इंसान को ले जाती है। चाहे कोई सा भी शोबा हो, कितने ही इंटेलेक्चुअल शोबा हो, या चाहे अनपढ़ और जाहिल गंवार हो, उसको इस चीज़ पे यकीन है कि मौत एक दिन आएगी और हमारी जान हमसे लेके चली जाएगी और एक इंसान का जिस्म जो है चलता फिरता वो मुर्दार हो जाएगा। ये असल हकीकत है इस दुनिया की, असल हकीकत ही यही है, इसके अलावा और कोई दूसरी हकीकत नहीं। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे को कुरान में क्या बताया, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम, कि तमाम चीज़ें फना होने वाली है, तमाम की तमाम चीज़ें फना होने वाली है और बाकी रह जाएगा तो सिर्फ तेरे रब का चेहरा। अब हमने ये सब आयतें पढ़ी, हमारे सामने से ये आयतें निकली, लेकिन हमारा जो मकसद ज़िंदगी था वो इस आयत के मुताबिक रहा। कौन सी वाली, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि हम इस फानी होने वाली दुनिया, इस ख़त्म होने वाली दुनिया, इस धोखे की दुनिया के पीछे ऐसे लगे कि असल मकसद भूल गए। हर इंसान को मालूम है, हर इंसान इस दुनिया में जो पैदा हुआ है उसको मालूम है कि मेरी जो ज़िंदगी है उसका वक्त ख़त्म होता जा रहा है। उसको हकीकत भी मालूम है कि एक दिन मुझे मौत का मज़ा चखना है। मलिकुल मौत आएगी जिस दिन, उस दिन मुझे कोई नहीं बचा सकेगा। लेकिन इंसान की नफ्स, जो नफ्स अम्मारा है, उसके जिस्म में जो नफ्स अम्मारा जो नफ्स है, वो उसको भुलावे में डालती है। वो उसको उसके असल मकसद से दूर करके दुनियावी माल और मता में लेके जाती है। कैसे कि वो उसको इस हकीकत को छोड़ के, मौत की हकीकत को छोड़ के, आखिरत की हकीकत को छोड़ के दुनिया की हकीकत दिखाती है कि तेरे पास माल और मता नहीं रहेगा तो तू दुनिया में कामयाब नहीं हो पाएगा, तेरे पास दौलत नहीं रहेगी तो तेरे अखराजात पूरे नहीं होंगे, तेरी परेशानियां दूर नहीं होगी। आज के हालात जो बने हुए हैं, इंसान को ये लगता है कि मेरे पास दौलत रहेगी तो मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। ये इंसान की असल दिल की हकीकत है। और ईमान बिल गैब जो है वो इसके जस्ट अपोजिट है।
اس کے جسٹ اپوزٹ ہے ایمان بالغیب، کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی مصیبت آئے ہماری طرف رجوع کرو، لیکن ہم دنیا کی طرف رجوع کرتے ہیں، یہ ہماری حقیقت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ موت کے بعد ہمیں واپس کھڑا کرا جائے گا، ہم سے سوال جواب ہوگا۔ زبانی طور پہ اقرار تو ہم کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جب کھڑا کرے گا یا جب قبر میں لٹایا جائے گا تو سوال پوچھے جائیں گے، من ربو کا، من دینوں کا، من رسولوں کا، تو ہم جواب دے دیں گے، اہل توحید ہے۔ لیکن ہم ہمارے دل کو ٹٹولیں کہ جب بھی ہمارے اوپر کوئی مصیبت آئی ہے تو اس مصیبت کو ہم نے دنیا کی طرف متوجہ کیا ہے کہ اللہ کی طرف کرا، کہ کب ہمارے اوپر کوئی مصیبت آئی اور ہم نے اللہ سے اسی حالت میں اللہ سے حسبی اللہ و نعم الوکیل والی دعا کری جو فلسطین والے کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو پھر تو ہم حقیقی ایمان والے ہیں، اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو ہمارے ایمان کو ہمیں ٹٹولنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی کے حالات میں ہر انسان یہ غور و فکر کرے کہ وقت کی برکت اٹھا لی گئی ہے، وقت کی برکت جو تھی ہماری زندگی میں وہ اٹھا لی گئی ہے۔ ایک انسان آج سے سال بھر پہلے کا بارے میں سوچے گا تو اس کو ایسا لگے گا جیسے ایک مہینہ گزرا ہے، یہ حقیقت ہے۔ اب ہم ہمارے معاملات کو دیکھیں کہ ہم نے اس ایک سال کو ایک مہینے کے برابر مان لیا ہے تو ہماری زندگی کا وقفہ کتنا بچا ہے۔ اگر ہم ایوریج لائف بھی اگر 80 سال لے کے چل رہے ہیں تو ایک سال اگر ایک مہینے کے برابر کا ہو رہا ہے تو 80 سال کتنے مہینے کے برابر ہو رہے ہیں؟ لیکن اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ جس دن مرے اور میدان بیشر میں کھڑے ہوئے تو 50,000 سال کے برابر کا دن ہے۔ اس دن کے بارے میں ہماری کیا تیاری ہے؟ دنیاوی معاملات درست کرنے کے لیے ہماری ساری صلاحیتیں لگی ہوئی، جتنی بھی ہمارے اندر صلاحیتیں ہیں، جتنی ہمارے اندر خوبیاں ہیں، وہ ہم دنیاوی معاملات کو سدھارنے میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن دین کا جب معاملات آ جاتا ہے تو ہمارے پاس اجر آ جاتے ہیں، پریشانی آ جاتی ہے، ہمارے مسئلے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں دنیاوی۔ یہ اصل حقیقت ہے ہماری توحید کی کمی کی، جو ایمان بالغیب اللہ رب العالمین، اصل ایمان ہی وہی ہے۔ دیکھ کے ایمان لانا تو کیا ایمان لانا جس نے دیکھ لیا؟ اصل ایمان بالغیب ہے کہ بغیر دیکھے یقین کرنا، اور بغیر دیکھے یقین کرنا اس رب کی ذات پہ، اس کی کلمات پہ، اس کی آخرت پہ۔ اب ہم ہمارا یقین اپنے آپ میں تول لیں کہ ہمارا یقین اس مقدار کا ہے کہ نہیں کہ کل میدان محشر میں جب ہم یہ یقین، یہ ایمان کو پیش کریں گے تو اس سے جنت چلے جائیں گے۔ کیونکہ اللہ نے ایک چیز اور کہہ دی ہے قرآن میں کہ تمہیں موت اس حالت میں نہیں آئے کہ تم ایمان والے نہیں ہو۔ مفہوم ہے آیت کا کہ مرنا اسی حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ آپ سوچیں کہ کتنی گہری بات ہے یہ۔ ہم سرسری طور پہ پڑھ کے نکل جاتے ہیں، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم مرنا مت اس حالت میں کہ تم مسلمان نہیں ہو، ایمان والے نہیں ہو۔ اب ہم ہمارے معاملات کو دیکھیں کہ جب ہمارے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، بیمار نظر آتے ہیں، ہمیں دنیا نظر آنے لگ جاتی ہے۔ ہم بچوں کے بارے میں سوچنے لگ جاتے ہیں کہ اس کا یہ کر دیں، اس کا وہ کر دیں، یہاں پر یہ پیمنٹ ہے، وہاں پر یہ چیز پڑی ہوئی۔ یہ انسان کی فطرت ہے، 100 میں سے 99 آدمی یہ کرتا ہے۔ جب اس کو ایسا محسوس ہونے لگ جاتا ہے کہ آج شاید میرا دم آخر ہو جائے گا تو وہ اپنے اولاد کو ہر وہ چیز بتائے گا جو اس نے دنیاوی اکٹھی کری ہے۔ سورہ لقمان میں جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کری، وہ 99% لوگ نہیں کرتے کہ بیٹا شرک مت کرنا۔ یہ ہماری حقیقت ہے۔ یہ حقیقت کیوں بنی؟ کیونکہ ہم نے اللہ کے کلام کو اس طریقے سے نہیں پڑھا جس طریقے سے اس کو پڑھنے کا حق تھا۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ہر آیت کو واضح کر دیا۔ قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ آپ کبھی بھی قرآن کھول کے دیکھو گے، کہیں سے بھی کھول کے دیکھو گے، جو آپ کی زندگی میں مرحلہ چل رہا ہے اس کی آیت ملے گی آپ کو، جیسی آپ کھولو گے۔ اللہ آپ کی رہنمائی کرے گا، کیونکہ اس نے کیا ہے، یہ فرقان ہے، یہ ہم نے انسان کی رہنمائی کے لیے نازل کرا ہے۔ تو کلام ربی ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ ساری دنیا کی چیزیں مخلوق ہے سوائے قرآن کو چھوڑ کے، یہ اللہ کی طرف سے نکلا ہوا ہے، خالق کی بات ہے۔ لیکن ہم نے رہنمائی لی دنیا سے۔ آج ہم خود دیکھیں کہ ہمارا وقت کہاں لگ رہا ہے، موت کی ہماری کیا تیاری ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیج دیا ہے قبر میں، جس کے ساتھ 70,000 فرشتے چل رہے تھے، ایسے صحابہ ہوئے ہیں، ان کو بھی بھیج دیا قبر نے۔ اب ہمارا معاملات دیکھیں، ہمارا معاملات ایسا اس لیے ہے کہ ہمارے دل میں جو دنیا نے گھر کرا ہے
اس سے ہمارے ایمان کا نور نکل گیا. اصل حقیقت یہی ہے کہ ہم دنیاوی چکوا چول میں اس کو کمانے کے پیچھے اتنے غافل ہو گئے ہیں کہ اصل حقیقت سے اور اصل مقصد سے ہم پیچھے ہٹ گئے, جو اصل مقصد تھا. جبکہ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اس کا مقدر لکھ دیا کہ اس کو کیا ملے گا اس دنیا میں. جو وہ کماتا ہے یہ نہیں سوچے کہ وہ میری محنت اور میری قابلیت سے کما رہا ہوں, وہ اللہ رب العالمین نے اس کے مقدر میں لکھ رکھا ہے. جو بھی اس کو نفع پہنچنا ہے وہ اس کو پہنچ کے رہے گا, کوئی نہیں روک سکتا. اور نقصان پہنچنا ہے وہ بھی پہنچ کے رہے گا, کوئی نہیں روک سکتا. کیوں؟ اللہ رب العالمین نے اس کا فیصلہ لے لیا ہے. اب ہم کتنے بیوقوف ہیں کہ جس چیز کا فیصلہ ہو گیا اس کے پیچھے اپنی جان اور مال کھپا رہے ہیں. اور آخرت بقدر مشقت ہے, اللہ نے ٹیسٹنگ کے لیے ڈالا ہے, اللہ نے ٹیسٹنگ کے لیے ڈالا ہے. تو ایمان کو بنانا اور اس کو بنا کے لے کے جانا یہ اصل ہمارا مقصد تھا, اور اسی کی محنت ہے. اس دنیا میں آنے کی وجہ بس ایک واحد یہی ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے. جب عالم ارواح میں پوچھا گیا تھا لست بربکم, بتاؤ تمہارا رب کون ہے, جب ساری روحوں کو اللہ نے جمع کرا اور پوچھا الست بربکم, بتاؤ تمہارا رب کون ہے, ساری روحوں نے ایک ساتھ بولا قالوا بلی شہیدنا, کہ یا رب تو ہی ہمارا رب ہے. پھر اللہ نے کیا کیا, ایک دن ٹیسٹنگ آئی. آپ ٹیسٹنگ میں ہم پلٹ گئے, مال اور دولت کو رب بنا بیٹھے, نفس کو رب بنا بیٹھے. اور اللہ قرآن میں یہ بات کہہ رہا ہے اگر ہم اس کرائٹیریا کو پڑھیں گے نا کہ جس میں نفس کو رب بنانے کا اللہ نے حکم دیا کہ اپنے نفس کے تابع ہیں, انہوں نے اپنے نفس کو اپنا رب بنا رکھا ہے, اس کرائٹیریا میں 100 میں سے 100 لوگ آئیں گے کہ جب اللہ کا حکم آیا اور دنیاوی حکم آیا ہم نے کس کو مقدم رکھا, کیونکہ نفس ہمارے کو دنیا کمانے کے لیے آمدہ کرتی ہے اور اللہ کا حکم, ایمان ہمارے کو اللہ کے حکم پہ کھڑا کرتا ہے. اگر ہم نے اس ٹائم پہ یہ فیصلہ لے لیا کہ اللہ کا حکم مقدم ہے, دنیاوی معاملات ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہیں چاہے, تو ہم ایمان والے ہیں. لیکن یہ فیصلہ ہوتا نہیں ہے. کیسے نہیں ہوتا ہے کہ 1 بجے نماز کا ٹائم ہے, ہمارے کام ہے تو ہم پہلے کام نپٹائیں گے, نماز کا ٹائم تو 3 بجے تک رہے گا. یہ اصل حقیقت ہے. یہ میری بھی حقیقت ہے, سننے والوں کی بھی حقیقت ہے. کوئی ضروری کام آ گیا تو پہلے سوچتے دنیاوی معاملات کو نپٹا لیں, اور جب نماز کا وقت تو ابھی عصر کا 4 بجے سے چالو ہو رہا ہے تو 5 ساڑھے 5 بجے تک ہے تو پڑھ لیں گے. یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے کس کو پرائیورٹی دی, کس کو ضروری سمجھا, دنیا کو سمجھا کہ آخرت کو سمجھا. اگر آخرت کو جو سمجھتا وہ صحابہ والی فطرت رکھتا, پہلے بھاگ کے مسجد میں جاتا. اس ایمان کو لے کے اب ہم اللہ کے سامنے کیسے منہ دکھائیں گے, اور جس دن موت کا فرشتہ آ جائے گا اس دن کوئی ریٹرن نہیں ہے. یہ دھوکے کی دنیا اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے جس نے دنیا بنائی. ہم یقین کرتے ہیں اس بات کو کہ اللہ نے بنائی نا, سب یقین کرتے ہیں نا کہ اللہ نے ہی دنیا بنائی ہے, اللہ نے ہمیں پیدا کرا ہے, اس کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے. اسی رب نے کہہ دیا کہ یہ جو دنیا ہے یہ دھوکے کا سامان ہے, الا متاع الغرور. اب ہم اس دھوکے کے پیچھے کیسے چل رہے ہیں, مطلب ہم سے زیادہ, جبکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے اشرف المخلوقات میں سے ہو تم. کیوں؟ کیونکہ تمہیں ہم نے صلاحیت دے دی ہے, تمیز دے دیا ہے صحیح اور غلط کے فرق کا. اس تمیز میں ہی تمہاری جنت اور جہنم کی معاملات بنے, جو ہمیں تمیز دے دیا. ایک انسان کے سامنے اگر آپ 4 طرح کی ڈش رکھیں گے, جو سب سے بیسٹ رہے گی وہ کھانا پسند کرے گا. یہ تمیز ہے اس کے اندر. خیر ایمان والوں کو بھی آپ حرام اور حلال کی بات کریں گے, غلط اور صحیح کی بات کریں گے, تو ان کے اندر بھی حرام اور حلال کی تمیز ہے. وہ بھی جرائم کو جرائم سمجھتے ہیں, مرڈر کرنے کو غلط سمجھتے ہیں, کسی کی خونریزی کو, جلد فرشی کو غلط سمجھتے ہیں. تو یہ ان کو تمیز دی گئی. اس تمیز کی بنیاد پہ ہمارا فیصلہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ عقل دے دی ہے. اس سے ہمارے کو خود اپنے آپ کو یہ اس مقام پہ لے کے جانا ہے کہ اللہ رب العالمین جب کل پوچھے گا تو ہمارا کلمہ بھاری پڑ جائے. لیکن اصل حقیقت ہماری یہ ہے کہ ہم دنیا میں اتنے مغرور ہو گئے ہیں دنیا میں آ کے کہ ہم ہمارے رب کو بھول گئے. تکبر کر رہے ہیں ہم اس سے کہ جب وہ بولتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, تو ہم ہمارے بازوؤں کی قوت سے کمانے نکل جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہاں ہم تو یہاں سے کما لیں گے, تو ہمیں کیا کامیابی دے گا. یہ اصل ہمارا عمل سے اللہ کے سامنے کھڑے رہنا ہے. زبان سے نہیں کہتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ ہاں حی علی الصلاۃ پہ جانا چاہیے, منہ سے تو بولتے ہیں, لیکن عمل ہمارا یہ کر کے بتاتا ہے. اور کامیاب شخص کی علامت اللہ نے کیا بتائی, والعصر ان الانسان لفی خسر, تمام لوگ خسارے میں سوائے 4 کے, جن کے اندر یہ 4 صفتیں ہوں گی, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
चारों में से किस कैटेगरी में? एक में भी नहीं आते। ईमान का मामला आता है, दुनिया का मामला आता है, तो हम अगर दुनिया में नुकसान होता हुआ दिखता है तो हम वहां पर मिलावट कर लेते हैं हमारे ईमान से। अमल का मामला आता है तो जब दुनिया और अमल का मामला टकराता है तो हम दुनिया को मुकद्दम रख के पहले काम निपटाते हैं, दुनिया को मुकद्दम रख के हमारे अमल को छोड़ते हैं, लेट लेके जाते हैं। हक बोलने का मामला आता है तो वहां तो और खतरनाक मामला हो जाता है कि यार सारा मामला ही बिगड़ जाएगा, और सब्र तो होता ही नहीं अमल से। यह असल हकीकत है, और इसकी ही वजह से 100 में से 100 लोग ही बेसुकूनी के शिकार हैं। कितने ही माल कमा ले, कितनी ही दौलत कमा ले, आज की तारीख में 100 में से 100 आदमी को उठाएंगे आप, भले ही से वो मालदार हो गरीब हो, सब बेसुकूनी के शिकार हैं। क्यों? क्योंकि आज ये मोबाइल मैंने यहाँ रखा है और इसको मैं बाहर ढूंढने जाऊंगा तो मुझे मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि जो जगह है जहां पे रखा है वहीं मिलेगा। ऐसे ही हमारे रब ने जिसने इस दुनिया को बनाया, हमें बनाया, सुकून बनाया, उसने उसकी जगह बता दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में कह दिया है कि हमने दिलों का सुकून अपनी याद में रखा है। ये कुरान की आयत मफहूम है उसका, कि हमने इंसान के दिल का सुकून अपनी याद में रखा है। वो माल और दौलत में ढूंढ रहा है, वो ऐश और आराम में ढूंढ रहा है। उसको ये लगता है कि मैं माल कमा लूंगा, एसी लगा लूंगा, अच्छे गद्दे बिछा लूंगा तो मुझे सुकून की नींद आ जाएगी। लेकिन जितना मालदार इंसान है उसको उतनी बेसुकूनी है। यह हकीकत है इस दुनिया की, असल हकीकत है ये, कि जितनी मालदार तबके के लोग हैं वो उतनी ही नींद से परेशान है। उन्होंने ये सोचा कि हम माल कमा लेंगे तो हमारी जिंदगी में आसानी हो जाएगी, लेकिन आसानी नहीं होती है उसमें। उनकी ज़हनियत और उनका दिमागी तवाज़ुन खराब हो जाता है। आप देखना कि अक्सर साइकेट्रिस्ट के यहाँ पर आपको पैसे वाले लोग मिलेंगे, गरीब लोग नहीं होंगे। और एक और आपको हकीकत बताऊं कि जितने भी लोग अल्लाह के लिए खड़े होते हैं या अल्लाह के दीन के काम के लिए खड़े होते हैं वो गरीब होते हैं। आप उठा के देख लें मसला अफगानिस्तान का, उसकी वजह उनको ऐश और आराम की फिक्र नहीं है, उनको कुछ खोने का डर नहीं है। हमें ये दुनिया खोने का डर हो गया, उसकी वजह से हम ईमान पे मुकम्मल खड़े नहीं हो रहे। उनको ये मालूम है कि जिस दिन रूह कब्ज़ हुई उस दिन अल्लाह के सामने पेश होना है। बस हम सोच रहे हैं कि हम ये दुनिया बांध के कब्र में ले जाएंगे और उसकी मेहनत कर रहे हैं। असल हकीकत में हम ये कर रहे हैं। आप उठा के देखें तवारीख, नबियों के साथ, यहूदियों को मालूम था कि नबियों के साथ जो सबसे पहले खड़े होते हैं वो गरीब लोग होते हैं। जितने भी गरीब गुरबा थे सहाबा, वो सबसे अव्वलीन हुए। क्यों? क्योंकि उनको माल और दौलत की फिक्र नहीं थी, उनको कुछ खोने का डर नहीं था। हमें खोने का डर है इस दुनिया में, उसकी मोहब्बत है इसलिए खोने का डर है। किसी चीज की खोने का डर कब होता है कि उस चीज की उसके दिल में मोहब्बत है, उसकी कदर है, तो उसको खोने का डर होगा। अगर किसी चीज की कदर नहीं है, कोई भंगार में चीज पड़ी है, उसको अपन ऐसे ही छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी फिक्र नहीं है, उससे हमें मोहब्बत नहीं है। और दुनिया को हमारे को खोने का डर है तो हम दुनिया की फिक्र कर रहे हैं। हमको करना ये है कि जो हमारा ईमान हमारे दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी बात ये कि उसने इस चीज समझा दी। एक वाहिद जमात है ये कि जो हक बोलती है लेकिन बस अमल नहीं करती। अभी हाथ खड़े करवाने की तो वो नहीं है, लेकिन हम नवाफिल नहीं पढ़ते, ये हमारी हकीकत है। अब्दुल्ला इब्ने उमर की हदीस मालूम पड़ गई, जोहर की 2 सुन्नत की पहले भी डिस्कस हुआ तो हम 2 सुन्नत पढ़ के निकलने लग गए। ऐसी कैसी नमाजें हो गई कि सारी हमारी प्योर है। अरे फर्ज तो आप हुक्म से पढ़ रहे हो, निफल जो इंसान पढ़ रहा है वो अल्लाह की मोहब्बत में पढ़ रहा है, अपना वक्त निकाल के। फर्ज तो आप मजदूरी कर रहे हो जो आपको करना ही है, लेकिन जो इंसान निफल पढ़ रहा है वो अल्लाह की मोहब्बत में पढ़ रहा है। हमारे अंदर देखिए हमारी कितनी मोहब्बत है। दोस्त लोगों की मोहब्बत हमारे पे गालिब, बीवी की मोहब्बत हम पे गालिब, रिश्तेदारों की मोहब्बत हम पे गालिब। किसी का प्रोग्राम होगा, हमारा टाइम, हमारी दुनिया छोड़ के हम उस रिश्तेदार के जाएंगे, हम शादी ब्याह जो भी उसका प्रोग्राम अटेंड करने। ये असल मोहब्बत है, ये असल वैल्यू है। लेकिन 2 निफिल 5 मिनट भी नहीं, 2 मिनट लगते हैं। अल्लाह की मोहब्बत में हम कब खड़े हुए? मुआज़बा करें हम अपने आप का। अब फिर हम कहते हैं कि हम अहले तौहीद है, वो जमात है जो 72 में से 73वीं फिरकी है, जो अल्लाह के यहाँ पर मकबूल है। जो हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात को मानते हैं और उन पर अमल करते हैं। अमल नहीं करते हैं, मानते तो सब है अल्हम्दुलिल्लाह। बाप की बात नहीं मानेंगे, लेकिन हाँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात मानेंगे। लेकिन ऐसा मानना क्या है? ये खाली खोखले दावे कि जब हम उस पर अमल ही नहीं कर रहे।
ہر انسان کو اپنی حقیقت معلوم ہے. کیا بول رہا ہوں اس میں؟ ہر انسان اپنی حقیقت جانتا ہے کہ میری حقیقت کیا ہے, کہ جب مجھے موت آ کے پکڑے گی تو میرا کیا معاملہ رہے گا. رات کو سوتا ہے وہ تو دنیا لے کے سوتا ہے, صبح اٹھتا ہے تو دنیا کے بارے میں سوچتا ہوا اٹھتا ہے. ایک انسان کو اگر آپ بیماری کا بتا دو نا کہ اس کو ایک لا علاج بیماری ہو گئی ہے یا اس کو اتنے دن میں موت آنی, پھر اس کے دل میں حقیقت میں جو موت کا ڈر رہتا ہے نا وہ آپ کو چہرے پہ دکھے گا. ہم مغالطے میں جی رہے ہیں کہ جیسے ہم بہت لمبی زندگی لے کے آئے. ابھی یہ لیلۃ القدر کی رات آئے گی اور اللہ رب العالمین, یہ آپ دیکھیں خود اپنے آپ اس کا محاسبہ کریں, سوچیں کہ اللہ رب العالمین نے عمر کی برکت بھی ختم کر دی ہے. اب کوئی عمر کی معاملہ ایسا نہیں بچا کہ جو حدیث تھی نا کہ تیرے کو بڑھاپا آ جائے اس سے پہلے تو نماز پڑھ لے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے نا, یہ سنیے نا سب نے, صحیح حدیث ہے کہ بڑھاپا آنے سے پہلے تو اپنی عبادتوں کو کر لے کہ ایسا بڑھاپا آ جائے جو تجھے قابل کر دے, تیرا توازن خراب ہو جائے. ہم سوچ رہے کہ بڑھاپے تک جائیں گے, آپ اٹھا کے دیکھیں ابھی کہ معاملات کیا ہو گئے ہیں کہ عمر میں سے برکت ختم ہو گئی ہے. جوان موتوں کا سلسلہ عام ہو گیا ہے اور 1 مہینے بعد آ رہا ہے ڈاٹا, اس میں ڈیلیٹ لکھ دیا اللہ نے تو ڈیلیٹ ہو جائیں گے سب, جس کا بھی نام لکھ دیا ہے. مطلب 8 سال کے بچے کو اٹیک آنا سائنس میں نہیں ہے یہ چیز, لیکن موت آ گئی اس کو, کارڈیک اریسٹ ہو گیا. تو کیسے ہو گیا؟ ہم اس غلط فہمی میں جی رہے ہیں کہ جی ابھی ہمارے پاس وقت ہے, جب ہمارا وقت پورا ہو جائے گا ابھی اتنے سال اور کام کر لیں پھر اس کے بعد اللہ اللہ ہی کریں گے. یہ ہماری حقیقت ہے, فطرت ہے یہ انسان کی. بس تھوڑا سا اور ہو جائے, تھوڑا سا اور, تھوڑا سا اور. تو قرآن میں اللہ رب العالمین دیکھو کیا رب ہے ہمارا, اور ہم کو سمجھا دیا کہ جو ہم سوچتے ہیں اس نے 1400 سال پہلے, پیدائشی تو ہماری ابھی کی ہے, اس نے 1400 سال پہلے یہ چیز کر دی کہ مال کی زیادتی نے اس کو قبر تک پہنچا دیا. 99% انسان کی یہ فطرت ہے. حتیٰ زرتم المقابر والی آیت پڑھیے نا, اس میں اللہ کیا کہہ رہا کہ مال کی بڑھوتری میں, اور یہ ہماری فطرت ہے, بس کل سے چالو کروں گا, کل سے کروں گا, یہ سب انسان کی فطرت ہے. اور کرتے 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 وہ قبر میں چلے جاتا ہے. ہم خود غور کریں کہ موت جو کہ ہماری مقدر میں لکھ دی گئی ہے کب آ رہی ہے, کب ہم کو لے جائے گی پتہ نہیں ہے. مان لو ہم ابھی ہیں, عصر کی نماز ملے کہ نہیں ملے. انسان ان اٹیکوں کی معاملات کو دیکھ کے اپنی چاچے کرا رہا ہے. مطلب دیکھو کتنی گمراہی ہے. اٹیکوں کا جو سلسلہ عام ہو گیا ہے, کثیر تعداد میں ہو گیا ہے, تو جوان لوگ اپنے ہارٹ کی جانچ کرا رہے, ان للہ و انا الیہ راجعون, کہ کہیں میرے تو ہارٹ میں پرابلم نہیں ہے. ارے بھائی نہیں ہوگی, اور اللہ نے تیری لکھ دی تو کیا آئے گی نہیں, بچ جائے گا کیا؟ یہ اصل حقیقت ہے ہماری کہ ہم کتنے ایمان والے. ہم اس چیز کی یہ فکر نہیں کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو کہ میرے کو موت آ جائے گی تو میرا کیا بنے گا, میرا اللہ کے تو ہمارے عمل نہیں بڑھ رہے. ہم میڈیکل کی طرف بھاگ رہے ہیں کہ خون پتلا ہونے کی گولی کھا لوں تو اٹیک نہیں آئے گا, اٹیک سے بچانے والی گولی گھر میں لا کے رکھ لوں تو اٹیک کبھی آئے گا تو اس سے ہاسپٹل جانے تک کا ٹائم. اچھا اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہاں میرے کو آنے کے چانسز ہیں, تو وہ پریپریشن کر رہا ہے کہ میں جیسے تیسے کر کے اسپتال پہنچ جاؤں تو ڈاکٹر میری ہیلپ کر دے اور مجھے بچا لے گا. یہ فطرت ہو گئی انسان. یہ نہیں سوچ رہا کہ یہاں سے مجھے قبر کی طرف منہ کر دے ہو جائے گا, اٹیک آ جائے گا تو میں وہاں کی کیا تیاری کروں. لیکن وہ وہاں کی تیاری کر رہا ہے کہ ہاسپٹل کا بل اور آیوشمان کارڈ اور یہ سب بنوا کے رکھ لو, کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ پریکٹیکل بات ہے انسان کی. اب اپن حقیقت کو جیے کہ یہ اتنی بڑی بڑی باتیں کر لیں کہ ہم اہل توحید ہیں اور ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں, لیکن حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے. جیسے بریلویت والے ادھر کھڑے ہوئے, ہم ادھر کی سائڈ کھڑے ہوئے کیا, اور مجھے تو نفاق نظر آتا ہے. وہ تو اللہ حفاظت کرے, اللہ ایمان پہ خاتمہ کرے, لیکن یہ نفاق کی علامت ہے کہ نہیں ہے کہ ہم بول کچھ رہے اور کر کچھ رہے. دوغلا پن یہی ہوتا ہے نا. دوغلے پن کی بات کیا ہوتی ہے؟ منافق کو منافق کیوں کہا جاتا ہے کہ یہاں تو کچھ اور بات کرتا ہے, اس کے خاص لوگوں میں جا کے دوسری بات کرتا, پلٹ جاتا ہے. اصل حقیقت ہماری بھی یہی ہے. اللہ کے سامنے کھڑے رہتے تو ہم کچھ اور بات کہتے, اور ہمارے دنیاوی معاملات میں جب جاتے ہیں تو کچھ اور بات ہو جاتی ہے. یہ اصل ہمارا نفاق ہے. اب اس کے اندر آپ 4 علامتیں جوڑ لیں کہ جس میں امانت میں خیانت ہے اور گالی گفتار کرنا ہے, حدیثیں پڑھ کے دیکھیں
تو اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں. روز آتے ہیں ہم جمعے میں سنتے ہیں, خطبے سن کے چلے جاتے ہیں, 1% کی تبدیلی نہیں آتی ہے. پھر کیا مطلب ہے وعظ اور نصیحت کا؟ پھر ہم کہتے ہیں جنت چاہیے اور یہ حالات سدھر جانا چاہیے. کیسے سدھریں گے؟ حالات عمل سے سدھرتے ہیں. حالات کو اسباب سے سدھارنے کی جس آدمی نے کوشش کری وہ سب سے بڑا بیوقوف ہے. بہت گہری بات ہے. حالات کو اگر آپ اسباب سے سدھارتے جاؤ گے کبھی بھی نہیں سدھریں گے. حالات صرف اور صرف عمل سے سدھریں. اس کا سب سے بڑا اگزامپل صحابہ ہے. جنگ حنین میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسباب کی طرف اپنی نظر کر لی, توحید سے ہٹ گئے تھے. کون؟ صحابہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, آپ پڑھیں گے تواریخ تو پتہ چلے گا اصل حقیقت کیا ہے, اس میں غور و فکر کریں گے. صحابہ نے اس حالات کو, جنگ کے حالات کو اسباب سے پلٹنے کی کوشش کری, کیونکہ اس سے پہلے احد میں صحابہ کی شکست ہو گئی تھی, مسلمانوں کی شکست ہو گئی تھی. اس کے بعد حنین ہوئی, تو حنین میں صحابہ کی تعداد زیادہ تھی, اور صحابہ کی تعداد زیادہ تھی پلس اس میں وہ صحابہ تھے جو جنگجو تھے, بہت خطرناک لڑنے والے تھے. تو ان کی نظر ان جنگجوؤں پہ چلی گئی کہ عباس بھی ہے ہمارے ساتھ, اور آج تو دکھائیں گے ان کو. یہ الفاظ نکلے تھے صحابہ کے منہ سے. تو کیا کرا صحابہ نے؟ توحید کو ہٹا کے نظر کائے پہ آ گئی, اسباب پہ آ گئی. اللہ رب العالمین نے 5 منٹ بھی قدم نہیں جمایا صحابہ کو, بھاگ گئے تھے صحابہ. حقیقت ہے یہ حقیقت. وہ بھی انسان تھے, ان کے درجے الگ ہے, لیکن ایمان سے کوئی ہٹے گا تو وہاں پر کسی کی کوئی ویلیو نہیں. اللہ کیا, چاہے کوئی بھی ہو, آپ ہو, ہم ہو, کوئی بھی ہو, جس نے ایمان کو چھوڑا پھر اس کے لیے کوئی کیٹیگری. اصل اللہ کیا عزت اور وہ معاملات جو ہے وہ ایمان پہ. جیسی صحابہ نے اسباب کی طرف نظر کری, اللہ رب العالمین نے 5 منٹ میں شکست دے دی, بھاگ گئے صحابہ. تواریخ پڑھنا کبھی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اکٹھا کرا, بیت رضوان والوں کو آواز لگوا کے کہ بیت رضوان والوں, تو ان کے اندر ایمان جاگا کہ یار ہم نے تو اللہ کے رسول سے موت تک کی بیعت کر رکھی کہ ہم جب تک لڑیں گے تب تک موت نہیں آ جائے, آپ کو چھوڑ کے نہیں بھاگیں گے. تو رکے, پھر ان کی اصلاح کری, پھر ان کو واپس توحید پہ گیا. دیکھو سب سے بڑا فائدہ یہی ہے اس غفور رحیم کا کہ وہ 1 منٹ میں معاف کر دیتا ہے. پھر انہوں نے اصلاح کری اور پھر وہ صحابہ بنے کون سے والے؟ بدر والے. انہوں نے اپنا ایمان و بدر والا بنا لیا اسپورٹ پہ. یہ سب اسپورٹ کی بات بتا رہا ہوں میں, ایسا نہیں کہ گھر چلے گئے تھے. جنگ کے میدان کی بات بتا رہا ہوں. انہوں نے وہیں کہ وہیں اپنا ایمان درست کرا, اللہ کی توحید کو واپس سے اپنے دل میں بسایا, واپس جنگ میدان میں گئے اور فتح کری. یہ اصل حقیقت ہے ایمان اور اسباب کی. اگر ہم اسباب کو مقدم رکھ کے چل رہے ہیں, ہم سے بڑا بیوقوف کوئی بھی نہیں ہے. کیونکہ اگر اسباب کی بنیاد پہ اگر دنیا جیتی جا سکتی تھی تو 313 کبھی بھی فتح نہیں ہوتے, کبھی بھی نہیں ہوتا ان کو فتح. آپ افغانستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, کبھی اس پہ کسی حکومت نے فتح مکمل نہیں کر پائی. اب ان کے پاس کیا اسباب ہے؟ ایک یوکرین اور روس کا جنگ چل رہی ہے نا, آپ نے دیکھی ہے نا, سب دیکھتے ہیں, سب کو معلوم ہے. اس میں سب اسباب ہونے کے باوجود بھی وہ جنگ ختم نہیں ہو رہی ہے, کوئی بھی ایک دوسرے پہ جیت نہیں پا رہا. ادھر ان لوگوں کے پاس کوئی اسباب نہیں ہے, پہاڑوں میں رہتے ہو, لیکن اس پہ کسی نے فتح نہیں کری. کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں دنیا کا یقین ہے ہی نہیں, تو یقین بنے گا کیسے؟ اور یہی معاملہ فلسطین والوں کے. اللہ کی قسم کیا ایمان ہے ان کا کہ آج ہم ایک تھوڑا سا دنیا کا نقصان کرنے کے بعد کسی شخص نے بھی یہ بولا ہے کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل, الحمدللہ رب العالمین, ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیا ہوگا. یہ یقین رکھتا ہوں میں اپنے توحید بھائیوں سے. لیکن کسی شخص نے الحمدللہ لگایا کبھی؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل لگایا؟ چھوٹا سا نقصان, کوئی سا بھی مال کا یا کسی چیز کا, ان کی اولادیں شہید ہو گئی. سب سے بڑا غم ان کو اس دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ اولاد کا شہید ہونا. اولاد کے ہاتھ میں اور وہ کہہ رہی ہے الحمدللہ رب العالمین ماں. یہ ہے ایمان, جو اصل ایمان تھا. اور وہ ابھی لیٹسٹ انٹرویو دیکھے تو وہ خوشی سے کہہ رہی ہے کہ ہمارے بچے شہید ہوئے. کیوں؟ ان کو یقین ہے کہ جو ہمارے بچے گئے ہیں وہ اللہ کی مہمانی میں گئے, ایمان کے تقاضے میں. ہم مریں گے, ہمیں یقین ہے کہ ہم ایمان پہ مریں گے, شہید تو دور کی بات ہے. جنگ اکبر کی اگر ہمارے لیے معاملات آ جائے تو ہم سے ہلا نہیں جائے گا. چندہ کرنے تو جاتے نہیں ہیں, بہت سارے کام آ جاتے ہیں, جنگ کرنے چلے جائیں گے. یہ ایمان ہے ہمارا.
دین کا اگر مسئلے کا کوئی بات آ جائے یا میٹنگ آ جائے یا کوئی درس کا معاملات آ جائے تو ہم سے وہ نہیں ہوتا ہے, ہم سے آیا نہیں جاتا, کام ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اس دین کے خاطر اپنی جان دے دیں گے, شہید ہو جائیں گے, ہو جائیں گے. کیا حقیقت ہے یہ؟ خود سوچیں پر کہ جو درس میں نہیں آ پا رہے ہیں, فجر میں نہیں آ پا رہے ہیں, نماز میں نہیں آ پا رہے ہیں, وہ جنگ کرنے چلے جائیں گے. پھر کہتے ہیں کہ حالات ہمارے اوپر بہت خراب ہو گئے, سنگین ہو گئے. تو یہ جو اللہ رب العالمین ہمارے اوپر حالات ڈال رہا ہے وہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے. قرآن میں اللہ نے کہہ دیا ہم کسی پہ ظلم نہیں کرتے. جو معاملات تمہارے پہ بن رہے ہیں وہ تمہارے ایمان کے تقاضے میں. مسلمان ایمان والا اور اہل توحید جھوٹ میں بول رہا ہے, دھوکہ دھڑی کر رہا ہے, امانت میں خیانت کر رہا ہے, سارے برے کام کر رہا ہے. یہاں سے باہر جانے کے بعد ہم خود پتا ہے ہم کیا کیا کرتے ہیں. پھر ہم کہتے تھے اللہ کے اوپر منہ اٹھا کے کہ اللہ مدد کیوں نہیں آئی. کیسے آئے گی مدد, اور کیوں آئے مدد ہمارے لیے, کہ جبکہ ہمارے کو اس قرآن کو دے دیا گیا ہے کہ جس سے اپنی کائنات چل رہی, ساری سسٹم, سائنس اس میں ڈال دی اللہ نے, ایمبرولوجی اس میں ڈال دی, تمام کی چیز کہ آپ کو کسی سے حجت نہیں کرنی. ایک آدمی اس کا انکار نہیں کر سکتا. جتنے بڑے سائنسدان ہیں, جتنے بڑے عقل مند لوگ ہیں, دانش مند لوگ ہیں, اس پہ کسی نے بھی کوشچن کیوں نہیں اٹھا پاتا؟ کیونکہ اس نے بنایا ہے ایسا قرآن. وہ ہمارے پاس ہونے کے بعد بھی ہم پریشان ہیں. تو کیوں پریشان؟ اتنا سارا ظلم ہوا ہمارے بھائیوں پہ فلسطین میں, سب سوچ رہے تھے کہ یار کوئی بولے, کیوں نہیں بولا کوئی؟ جبکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو جب ہماری خلافت تھی مسلمانوں کی تو کوئی غیر ملک میں سے غیر ایمان والا بھی اگر خط لکھ دیتا تھا کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا تو صحابہ اپنی فوجی دستے پہنچا کے اور وہاں پر عدل اور انصاف قائم کروا دیتے تھے. یہ اصل حقیقت تھی مسلمانوں کی. لیکن اتنے سارے مسلمانی مبالغ ہونے کے باوجود بھی کیوں نہیں بولے؟ وہ سوچا, کبھی غور کرا کیوں؟ ایمان ختم ہو گیا ہے اور دنیا بس گئی ہے. عیش و آرام کی جو فطرت ہمارے دل میں ڈال دی گئی نا, اس امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے. اس مال کے فتنے میں جو ملوث ہوئے تو یہ اصل حقیقت کی چیزیں بھول گئے. دنیاوی عیش و آرام, دنیاوی اسباب کے چکر میں ہم نے ساری حقیقت کو بھلا دیا. جبکہ ہمارا تو ایگزام چل رہا ہے نا, ہمیں تو سب کو پتا ہے کہ ہمارا امتحان چل رہا ہے. لیکن اصل مسئلہ یہی آ رہا ہے کہ ہم اس امتحان میں کس طرف جا رہے ہیں. کہ جب ہمارے کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں موت آنے والی ہے تو ہم اسپتال کی طرف جا رہے ہیں کہ قبر کی فکر کر رہے ہیں کہ ہمیں موت آ جائے گی تو ہم قبر میں کیا جواب دیں گے. ایک انسان اپنا محاسبہ کر لے بس یہ جب سوتے ٹائم کہ آج سو رہا ہوں تو اگر نہیں اٹھا تو کل میرا کیا معاملات بنے گا. انشاءاللہ اس کے اندر تبدیلی آ جائے گی. اس فکر کو اپنے دل میں جگہ کے رکھے, اس کے دل میں سکون بھی آ جائے گا. ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی ہے کہ اے ابن آدم تو وقت فارغ کر لے میری عبادت کے لیے, میں تیرے دل میں سکون بھی بھر دوں گا اور تیری دنیا بھی آسان کر دوں گا. مفہوم ہے اس حدیث کا؟ اے ابن آدم وقت فارغ کر لے میری عبادت کے لیے, میں تیرے لیے دنیا بھی آسان کر دوں گا اور تیرے دل میں سکون بھی ڈال دوں گا. یہی ہمارا مسئلہ ہے, سب لوگوں کا مسئلہ ہے. ایک تو دل کا سکون اور ایک دنیا کی آسانی, عافیت. اب اس حدیث کا دوسرا پارٹ بھی اللہ کہہ رہا ہے اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تیری دنیا بھی مشکل میں ڈال دوں گا اور تیرے دل سے سکون بھی کھینچ لوں گا. یہ ہم دوسرے پارٹ والے لوگ ہیں, ہم دوسرے بھاگ والے لوگ ہیں. ہمیں بننا پہلے والا ہے کہ وقت فارغ کر کے اللہ کی عبادت کرنا. کبھی بھی پریشان ہو اللہ کی طرف رجوع کر کے دیکھنا, ایک بار غور کر کے دیکھنا. یہ حقیقت پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں, حقیقت پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں. کل کہ اگر آپ کو بے سکونی محسوس ہو رہی ہے یا آپ کو کہیں دل نہیں لگ رہا ہے یا آپ کے دماغ میں کوئی ٹینشن ہے, آپ اللہ کی طرف رجوع کرنا, 2 رکعت پڑھنا, وہ آپ کے دل میں کیسے سکون ڈالے گا. کیونکہ خالق اور مالک تو وہی ہے نا, سب چیزیں اسی سے. تو ہماری فکر کریں, کل نفس ذائقۃ الموت والی آیت کو پڑھیں اور سمجھیں کہ ہر نفس کو مزہ چکھنا ہے اور جس دن چکھ لیا اس دن کیا کرنا ہے. اس کی حقیقت اصل حقیقت ہے. یہ دنیا کی حقیقت تو الا متاع الغرور ہے, ختم ہونے والی ہے. تو ہم فکر کریں اپنے ایمان کی, اپنے عمل کی, عمل سے اپنے ایمان کو ثابت کریں کہ ہاں ہم ایمان والے ہیں, عمل کر کے بتائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.